Assalamu alaikum. I welcome you to Public International Law series of lectures. I am hoping that you are finding this series interesting. If you are following it as a matter of course, then of course you are following it quite seriously. So whether you find it interesting or not, you have to take it. But if you have switched your channel today and you are wondering, what am I doing here and what is international law? Still you can find it interesting and still you can enjoy listening through this session of the Virtual University course materials, because this will give you an idea of issues, developments of the current world, about which you read in newspapers, about which you study in any case, and about which you have to think because they are related to our everyday matters, they are related to our national issues, they are related to international issues. And today as well, we'll talk about one such subject which will grasp your attention. Our subject today is going to be the law on terrorism. I'm sure you find it interesting. We had discussed the law of terrorism in general in our last session, in which we discussed what is the complication relating to definition of terrorism, how do you try and define it, what are the legal instruments. But the summary of the entire discussion that we did last time was that yes, there is a concept of legal concept of terrorism, which has been codified in various international treaties, in various international instruments, and these instruments are looked at whenever we are discussing terrorism. And there is also an issue that what do you do when a person who is actually pursuing a good cause uses force, and that force is also viewed as terrorism. If that person is pursuing a cause relating to self-determination, for example, or he has other legal justification for resorting to the force, then will you still call the resort to such force an act of terrorism? We had discussed some of these issues there. And the summary, or in terms of conclusion, was that there are basically about 12 conventions relating to various sectors. And in each sector, terrorism has a different definition. So if there is a sector relating to hijacking, then terrorism is defined as an act of hijacking. If there is a sector which relates to maritime security and navigation security, then terrorism is defined with the reference to that particular sector, that whosoever makes or conducts any unlawful acts against the safety of maritime safety, he'll be liable for having committed an act of terror in terms of that particular sector. So there are several conventions internationally which actually define terrorism with a reference to their specific sector. There is no single comprehensive definition of terrorism. And it is very difficult to achieve this definition, because the problem with this definition is that what you are trying to do, what the states are trying to do, is to describe in words the motive of a terrorist or a person who is using force, the event of terror itself, and then the result that that particular person is trying to achieve. In other words, جو آپ ڈیفینیشن کی اٹیمپٹ کر رہے ہیں وہ ڈیفینیشن ایفرٹ کر رہی ہے ٹو پٹ ان ٹو رائٹنگ دی موٹیو کہ وہ کیوں کر رہا ہے, اس کا نیچر آف ایونٹ, اور پھر اس کے بعد ایک اور ڈسکرپشن وہ دے رہا ہے کہ وہ اس سے کیا نتائج اخذ کرنا چاہتا ہے, کیا نتیجہ لینا چاہتا ہے. سو جب آپ ان تین مختلف مرحلوں کو ڈسکرائب کرنے کی تگ و دو میں بیٹھیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا, بیکاز کہیں جیسے میں نے شروع میں کہا یہ ویو کیا جائے گا کہ یہ شخص جس کو آپ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں اس کا تو موٹیو سیلف ڈٹرمینیشن ہے اور یہ جو ریزلٹ اچیو کرنا چاہتا ہے وہ آزادی ہے. سو آپ اسے ٹیررسٹ کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ کہیں آپ اس الجھن میں پھنس جائیں گے. سو یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے کم از کم آج کے دن جو یونائٹڈ نیشنز کا ایک کنونشن اس پر نیگوسیشن چل رہی ہے جو کمپریہنسو ڈیفینیشن آف ٹیررزم کے لیے کام کر رہا ہے, وہاں ابھی تک وہ التوا کا شکار ہے.
اور یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی 6 کمیٹی میں یہ کنونشن، یعنی جسے ہم ڈرافٹ کنونشن کہتے ہیں، یہ ابھی تک فائنلائز اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس میں ڈیفینیشن کے مسئلے پر یہی الجھن درپیش ہے. اب اس الجھن کو کیسے رفع کیا جاتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے. لیکن آج ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ اس کنونشن یا جو پرانے کنونشنز ہیں ان کے علاوہ اور کون سے ایسے لیگل انسٹرومنٹس ہیں جو اس وقت ایشو اور کانسیپٹ آف ٹیررزم کو ریگولیٹ کر رہے ہیں یا اس کو ایڈریس کر رہے ہیں یا اس کے حوالے سے وہ اس کی اپلیکیبل رجیم کا حصہ تصور کیے جاتے ہیں. ایک بات میں ضروری کرنا چاہوں گا اس لیکچر کے شروع میں ہی، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو ڈسکشن ہم یہاں کر رہے ہیں یہ خالصتاً لیگل ہے، خالصتاً قانونی ہے، اس میں کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے. نہ ہی ہم سیاسی پہلو سے اس لیکچر کے حوالے سے کوئی وابستگی اختیار کرتے ہیں. ہم صرف قانون کا مطالعہ کرتے ہیں، بین الاقوامی قانون کے انسٹرومنٹس کی انٹرپریٹیشن، ان کی تشریح کو ذہن میں رکھ کر ہم یہاں پہ ڈسکشن کریں گے اور ایک ایکڈیمک انالیسس کریں گے. اب یہ ایکڈیمک انالیسس سیاسی طور پر کیسے استعمال ہوگا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور ہمیں نہ ہی کوئی سیاسی حوالے سے کسی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنا ہے. یہ ایک کیویٹ ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹ میں لیگل انالیسس کرتے ہیں جو پیورلی لیگل کانٹیکسٹ میں ہوگا. اس سے ظاہر ہے جو انالیسس جب ہوگا اس سے کچھ لوگوں کو سیاسی فائدے بھی نظر آئیں گے، کچھ سیاسی نقصانات نظر آئیں گے. یہ ایک الگ ایشو ہے جس کا ہمارے اس پریزنٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو میں نے کہا یہ میں شروع میں واضح کر دوں. تو میں اب عرض کر رہا تھا کہ بیسیکلی دیر آر لاٹ آف ادر لیگل انسٹرومنٹس which have come up recently, and these instruments which administer various events of terrorism, various geographical entities where the world views there is a sequence of terrorism, are very important to take notice of in any study which talks about terrorism. یہ انسٹرومنٹ کون سے ہیں؟ یہ انسٹرومنٹس ہیں زیادہ تر یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز. سو وہ انسٹرومنٹس which now control the law on terrorism are the United Nations Security Council resolutions. These resolutions have very unique legal features. They have unique legal features because they sometimes make an effort to define terrorism. They sometimes, in some of these resolutions, they have set up standalone committees. And as per those committees, you have to respond to them. Now, a question can be raised. Why should a resolution be binding on a state? A resolution which says do this or do that, or arrest such and such person, or take measures against another state, or freeze the properties of Mr. X or Mr. Y. So why should this resolution be binding? There is another conceptual problem with this, and the problem is that some people argue that the legislation is basically the right of member states. All the states should collectively legislate a treaty, a convention, or a legal instrument. And once they have done it, then they are morally bound by that treaty, which they have collectively negotiated or drafted or mutually consulted with. Whereas the UN Security Council resolution is 15 member states. So why should these 15 member states have the right to make a law or a discipline for all other remaining states of the United Nations? There is some substance in this criticism, and the substance is to the extent that yes, in terms of Chapter 6 and Chapter 7 of the United Nations Charter, the Security Council is supposed to respond to a situation of crisis. Whenever there is an internet threat to international peace and security, whenever that threat occurs, whenever that particular event takes place, then the Security Council should be mobilized and address that situation by passing a specific resolution. So Security Council urgent measures must be taken when there is a specific event, and that there should not be legislation
of a permanent character done by the Security Council. مگر یہ کرٹیسزم ہی ہے. اس کرٹیسزم کے باوجود سیکیورٹی کاؤنسل بہرحال قانون سازی کر رہی ہے, اور وہ قوانین, وہ ڈائریکشنز, وہ ایڈوائزز, ان کے لیے جو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ calls upon the member states, reaffirms, desires them to do this, decides they should do this, وغیرہ وغیرہ, یہ بہرحال ممبرز پر بائنڈنگ ہے, تمام ممالک پر بائنڈنگ ہے. وہ بائنڈنگ کیوں ہے؟ کیونکہ آرگومنٹ یہ ہے کہ تمام ممبروں نے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر پر سائن کیے ہیں, اس کو ریٹیفائی کیا ہے. یہ بات درست ہے, تمام ممبرز نے ریٹیفائی کیا ہے. اب وہ چارٹر جو ہے, جو ٹریٹی ہے جس کو ریٹیفائی کیا ہے, اس ٹریٹی میں ہی تمام ممبروں نے اختیارات سیکیورٹی کاؤنسل کو دیے ہیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے وہ کوئی ریزولوشن پاس کر سکتی ہے. سو سیکیورٹی کاؤنسل یہ کہتی ہے کہ ہم تو ممبروں کے دیے ہوئے ان اختیارات کے استعمال میں یہ ریزولوشن پاس کرتے ہیں, لہٰذا یہ سب پر بائنڈنگ ہے. سو بہرحال یہ ڈبیٹ اپنی جگہ, اور ریزولوشن کا پاس ہونا ایک لیگل ریالٹی ہے. تو ہم اس ریزولوشن کیوں پاس ہوئی, اس کا سیاسی پس منظر کیا تھا, ہم اس میں نہیں جائیں گے. ہم ریزولوشن کے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں, اور ان ریزولوشنز کو دیکھتے ہیں جو ہمارے خیال میں امپورٹنٹ ہیں فرام دی اسٹینڈ پوائنٹ آف دا لا آن ٹیررزم. میں اوور ویو ایک بتا دوں. یہ 12, 13, 14 ریزولوشنز ہیں جو گزشتہ کئی 2-3 سال میں آئی ہیں. یہ 12, 13, 14 میں نے اس لیے کہا کیونکہ اس میں سے کچھ ایسی ہیں جو ریلیونٹ نہیں ہیں, کچھ ایگزسٹنگ ریزولوشن کی کوئی ضمنی وضاحت ہے, کوئی جو ہے کوئی پروسیجرل سائٹ کو دیکھ رہی ہے, تو اس کو ہم سبسٹینٹیو نہیں کہتے, اس کو ہم کہتے ہیں پروسیجرل ریزولوشن ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ 11 ایسی ریزولوشنز ہیں جو افغانستان سے شروع ہوتی ہیں, اور اس کے ایونٹ کو, اسامہ بن لادن کی ایونٹ کی کوگنیزنس لیتی ہیں, اور اس کے بعد پھر 9/11 کا ایونٹ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ریزولوشن جو ہیں یہ 2005 تک آ جاتی ہیں, جو مختلف لیولز پر جو ہیں مختلف ریجیمز پرووائڈ کرتی ہیں, مختلف قدغن لگاتی ہیں, مختلف obbligations ممبر اسٹیٹس پہ کریٹ کرتی ہیں. اب ہم ان میں سے چند سلیکٹو انسٹرومنٹس کو آپ سے متعارف کروائیں گے, اور ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں کیا کیا لیگل obbligations ہیں اور وہ کیسے اس میں انٹیگریٹ ہوئی ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ ریزولوشن ہے جو لا آن ٹیررزم میں, وہ ہے 1267 آف 1999. یہ وہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے جو افغانستان کے کانٹیکسٹ میں آئی. آپ کو یاد ہوگا سیاسی بیک گراؤنڈ اس کا یہ تھا کہ تنزانیہ میں 1-2 اور جگہوں پر یو ایس کی ایمبیسیز جو تھیں ان کو اٹیک کیا گیا, اور پھر یو ایس اے نے اپنے ہی ملک میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک مقدمہ شروع کیا اسامہ بن لادن کے خلاف, اور اس مقدمے میں انڈائٹمنٹ لی جسے ہم چارج کہتے ہیں. اور اس کے بعد اس معاملے کو لے کر یونائٹڈ اسٹیٹس UN سیکیورٹی کاؤنسل میں آیا, اور یہ کہا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ یہ جو US سٹیزنز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور US کے دوسرے نیشنلز کو پراپرٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, یہ انٹرنیشنل ٹیررزم کا ایشو بھی ہے. یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے بحث کے بعد یہ ریزولوشن ایشو کی, اور اس میں ان واقعات کا ذکر ہے. آئیے ہم آپ کو اس کے ریلیونٹ پورشنز سنواتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں. Deploring the fact that Taliban continues to provide safe haven to Osama bin Laden and to allow him and others associated with him to operate a network of terrorist training camps from Taliban-controlled territory and to use Afghanistan as a base from which it sponsors international terrorist operations, noting the indictment of Osama bin Laden and his associates by the United States of America for inter alia 7th August 1998 bombings of the United States embassies in Nairobi, Kenya and Dar es Salaam, Tanzania, and for conspiring to kill American nationals outside the United States, and noting also the request of United States of America to the Taliban to surrender them for trial. تو آپ نے دیکھا کہ یہ موقف لیا گیا جو سیاسی طور پہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہم اس کے لیگل فریم ورک کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنا کیس بلڈ اپ کیا, اور اس کے بعد پھر یہ ریزولوشن جو ہے یہ پاس ہوئی. اور پھر کیا ڈٹرمینیشن کی جاتی ہے؟ ڈٹرمینیشن یہ کی جاتی ہے کہ آپ افغانستان یا طالبان کی جو حکومت ہے وہ وہاں پر سیف ہیون پرووائڈز کر رہی ہے ٹیررسٹ کو, لہٰذا اس کے خلاف کارروائی کی جائے, اور انہوں نے اسامہ کو بھی ہمیں سرنڈر نہیں کیا.
پھر سیکیورٹی کاؤنسل خود فیصلہ کرتی ہے اور کیا ڈٹرمن کرتی ہے یہ دیکھیے. Determining that the failure of the Taliban authorities to respond to the demands in paragraph 13 of Resolution 1214 constitute a threat to international peace and security. یہاں سیکیورٹی کاؤنسل نے کہا کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ انکار کرنا کہ اسامہ کو حوالے نہ کیا جائے یہ بیسیکلی انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کو تھریٹ کرتا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے جو UN چارٹر میں موجود ہیں. اس کے بعد پھر نیچے سے وہ ریزولوشن کہتی کہ ایکٹنگ انڈر چیپٹر 7 دیکھیے ایکٹنگ انڈر چیپٹر 7 آف دا چارٹر آف دی یونائٹڈ نیشنز insists that the Afghan faction known as the Taliban, which also calls itself the Islamic Emirate of Afghanistan, comply promptly with its previous resolutions and in particular cease the provision of sanctuary and training for international terrorists and their organizations, take appropriate effective measures to ensure that the territory under its control is not used for terrorist installations and camps or for the preparation or organization of terrorist acts against other states or their citizens, and cooperate with efforts to bring indicted terrorists to justice. Demands that the Taliban turn over Osama bin Laden without further delay to appropriate authorities in a country where he has been indicted, or to appropriate authorities in a country where he will be arrested and effectively brought to justice. Decides that on 14th November 1999, all states shall impose the measures set out in paragraph 4 below. اب paragraph 4 کے measures کیا ہیں؟ Decides further that in order to enforce paragraph 2 above, all states shall deny permission to any aircraft to take off from or land in their territory if it is owned, leased or operated by or on behalf of the Taliban as designated by the committee established by paragraph 6 below, unless the particular flight has been approved in advance by the committee on the grounds of humanitarian need. اب تمام ممبر اسٹیٹس پہ کیا obligation ڈالی گئی کہ آپ افغانستان ایئر لائن یا ان کی کوئی بھی ایئر لائن کو لینڈ ہونے یا اس کو اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے نہیں دیں گے. اس کو استعمال you will not allow it to operate on your territory. یہ obligation وہ تھی جو تمام ممالک کو امپوز کرنا پڑی. پاکستان کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں تھی بیکاز پاکستان چونکہ یونائٹڈ نیشن چارٹر کا سگنیٹری ہے اس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے so پاکستان had to comply with that. so آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے یہ باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا اور اس میں یہ ہوا. پھر ایک اور سٹیپ جو سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ڈیمانڈ کرتی ہے freeze funds and other financial resources including funds derived or generated from property owned or controlled directly or indirectly by the Taliban or by any undertaking owned or controlled by the Taliban. اور پھر اس کے پیرا 6 میں decides to establish in accordance with Rule 28 of its provisional rules of procedure a committee of the Security Council consisting of all the members of the Council to undertake the following tasks and to report on its work to the Council with its observations and recommendations, to seek from all states further information regarding the action taken by them with a view to effectively implementing the measures imposed by paragraph 4 above. یہ ریزولوشن یہ کہہ رہی ہے یہ اس کا یہ پورشن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فنڈز کو بھی فریز کریں گے آپ یہ ایکٹس کریں گے اور اس کے بعد سیکیورٹی کاؤنسل ایک اسپیشلائز کمیٹی بنا رہی ہے. اس کمیٹی کو مینڈیٹ دیا جا رہا ہے ان الفاظ میں جو میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنائے اور وہ کمیٹی رپورٹس وصول کرے گی تمام اسٹیٹ سے کہ کون سی اسٹیٹ کیا اقدامات کر رہی ہے کون سے میجرز لے رہی ہے ٹو امپلیمنٹ دس. سو نہ صرف یہ کہ آپ نے اقدامات لینے بلکہ آپ نے امپلیمنٹنگ میجرز جو آپ نے لیے ہیں ان کو انفورس کرنے کے لیے اس کی بھی رپورٹ آپ نے سیکیورٹی کاؤنسل کو بھجوانی ہے. اور پھر وہ کمیٹی جو سیکیورٹی کاؤنسل نے قائم کی وہ کمیٹی ان رپورٹوں کا جائزہ لے کر اپنی ریکمنڈیشن پہ سیکیورٹی کاؤنسل کو بھجوائے گی یہ دیکھتے ہوئے کہ کون سا ملک کس حد تک ان کو انفورس کر رہا ہے. تو جب یہ کمیٹی بنی تو اس کمیٹی بننے کے بعد دنیا کے تمام ممالک نے اپنی اپنی رپورٹس یہ اقدامات کیے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کی جس میں پاکستان بھی شامل تھا اور اس کے بعد اس کمیٹی کو یہ رپورٹ بھجوائی گئی کہ ہم نے یہ ایکٹس یہ میجرز یہ سٹیپس جو اس ریزولوشن میں کہا گیا تھے وہ ہم نے فلفل کر کے ان کو پرفارم کر دیا ہے اور اس کے بعد ان کو یہ سبمٹ کر دیا گیا. سو یہ ایک نیا اپروچ تھی جو سیکیورٹی کاؤنسل نے ٹیررزم کے لاء میں اڈاپٹ کی. جس طرح میں نے کہا کہ قانون سازی بجائے ٹریٹی فارم میں ہونے کے قانون سازی ایونٹ بیسڈ ہو گئی اور قانون کو ایک ایسی رجیم کے طور پہ لایا گیا کہ اب آپ
افغانستان اسپیسیفک ہے، طالبان اسپیسیفک ہے، کسی انڈیویجول اسپیسیفک ہے، اور اس کی بابت اسٹیٹ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مختلف اقدامات کریں، اور یہ اقدامات ایون نیبرنگ اسٹیٹس کے لیے بھی رسپانسبلٹی ہے. سو پاکستان واز ون کنٹری وچ پولیٹیکلی فیسڈ لاٹ آف کانسیکوینسز آف دس، بیکاز ایک طرف یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل آپ کو لیگل ڈائریکشن دے رہی ہے کہ آپ یہ اقدامات کر دیں، اور ظاہر ہے دوسری طرف ایک عوام کا طالبان کے حوالے سے پاکستان کا جو تاریخی رابطہ تھا اس پر ایک شدید زد تھی. سو یہ ایک الگ سچویشن تھی جو پاکستان کو ان پرٹیکولر فیس کرنا تھی، ورنہ باقی تمام ممالک جو تھے وہ سب کے سب اس کو امپلیمنٹ کر رہے تھے. اسی طرح یو این سیکورٹی کاؤنسل نے اور بھی ریزولوشنز پاس کی، اور ان ریزولوشنز میں یا اس ریزولوشن کی کوئی نہ کوئی پہلو کو مزید ڈسکس کیا، یا اس کو فردر اسٹرینتھ کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا. تو ہم ان میں سے چند جو ہے وہ دیکھیں گے. جو اس سیریز میں جو ایک امپورٹنٹ ریزولوشن ہے وہ ہے 1373. یہ ریزولوشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ 2001 میں آئی، اور اس ریزولوشن میں انہوں نے بڑا اسپیسیفک فریم ورک بنایا بائی سیٹنگ اپ واٹ دے کال اے کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی. اس میں کچھ آبلیگیشنز ممبر ممالک پہ ڈالی کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے. ایون یہ آبلیگیشنز ڈالی کہ آپ نے کچھ مخصوص قانون سازی کرنی ہے، اور وہ قوانین بنانے ہیں جو جس طرح آپ کو یہ ریزولوشن گائیڈ کر رہی ہے. اور یہ کہنے کے بعد کچھ اور آبلیگیشنز کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی یعنی CTC کو قائم کیا گیا. CTC ایک سیپریٹ کمیٹی ہے جو پہلی ریزولوشن میں کمیٹی ہے اس کے علاوہ. تو اس طرح کی کچھ 7-8 کمیٹی سیپریٹلی بنی ہیں. CTC جو ہے وہ اپنی اس پرٹیکولر ریزولوشن کی انفورسمنٹ کی رپورٹس کو وصول کرتی ہے، اور ممبر اسٹیٹس انکلوڈنگ پاکستان اور دوسری اسٹیٹس پر آبلیگیشنز ہیں کہ وہ یہ ڈیمونسٹریٹ کریں گے کیسے وہ دے آر ان کمپلائنس ود دس پرٹیکولر سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز. آئیے آپ کو 1373 کے کچھ ریلیونٹ پیراگرافز دکھاتے اور سنواتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ واٹ از دا نیچر آف لیگل آبلیگیشنز دیٹ UN Security Council imposes on Pakistan and other member states. Decides that all states shall. اب آپ دیکھیں گے decide سے پہلے اوپر سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے acting under chapter 7 of the Charter of the United Nations. اب یہ چیپٹر 7 وہ ہے جس کے نیچے جب ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں تو دے آر بائنڈنگ. Decides that all states shall. کیا کریں گی اسٹیٹس؟ A. Prevent and suppress the financing of terrorist acts. کہ فائنینسنگ جو ہے آف ٹیررسٹ ایکٹ کو اس کو روکیں گی اور اس کو دبائیں گی، اس کی بے کنی کریں گی کہ پریونشن بھی کریں گی اور سپریشن بھی کریں گی. سو یہ ڈائریکٹ آبلیگیشن ہے، یہ وہ ایک براڈ آبلیگیشن ہے جو سیکورٹی کاؤنسل نے ممبر اسٹیٹ کو دی. دوسری آبلیگیشن کیا ہے؟ criminalize the willful provision or collection by any means directly or indirectly of funds by their nationals or in their territories with the intention that the funds should be used or in the knowledge that they are to be used in order to carry out terrorist acts. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ criminalize کا لفظ جو آپ غور سے دوبارہ اس پہ غور کریں کہ آپ قانون سازی کریں گے. criminalize کہ ممبر اسٹیٹس کیا کریں گی؟ قانون سازی کریں گی. کس بابت؟ یہ وہ اوفینسز ہیں جو سیکورٹی کاؤنسل نے اب کوگنیزیبل بنا دی ہیں، جسے آپ عام زبان میں کہیں قابل دست اندازی ہے پولیس. سو یہ وہ اسپیشل ایونٹس ایکٹس ہیں جو سیکورٹی کاؤنسل اب آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ یہ اب اوفینسز ہیں، اور آپ نے بطور ممبر ملک اس پر قانون سازی بھی کرنی ہے اگر آپ نے قانون سازی پہلے نہیں کی بھی. سو جب ممبر ممالک پر یہ آبلیگیشن آئی تو پھر اس پر بھی بڑی لے دے ہوئی کہ یہ آبلیگیشن کی ایگزیکٹ نیچر کیا ہے، اس کا فریم ورک کیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگی. اس پر بھی سیپریٹ رائٹنگز ہیں، سیپریٹ رپورٹس ہیں، گائیڈ لائنز ہیں. مگر سر دست ایونچولی یہ ہوا کہ کہا گیا کہ ممبرز جو ہیں وہ یہ ایگزامن کریں کہ وہ ان کو کرمنلائز یا قانون سازی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. سو کئی ممالک نے بشمول میرا خیال ہے پاکستان نے بھی جو نقطہ نظر لیا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس اکثر قوانین جو ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ کافی ہیں کہ جو اسپیشل اوفینسز سیکورٹی کاؤنسل نے بنائے ہیں
ہم اگر وہ offense پاکستان میں یا کسی اور ملک میں ہوتا ہے تو وہاں کا ایگزسٹنگ لا، یعنی پاکستان پینل کوڈ ہے تو وہاں ہو سکتا ہے یو ایس ایس آر کا یو ایس ایس آر پینل کوڈ ہو یا رشین پینل کوڈ ہو، اب تو یو ایس ایس آر نہیں رہا، یا یو ایس کا یو ایس پینل کوڈ ہو، یا میکسیکو کا میکسیکو کا پینل کوڈ ہو. اور پھر اکثر ممالک نے اسپیشلائز اسٹیچوز بنائے ہوئے ہیں جو تقریباً اینٹی ٹیررزم ایکٹ جیسے اسپیشلائز اسٹیچوز ہیں. پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، دوسرے ممالک میں بھی ہے. سو ممالک نے کہا کہ ہمارے پاس یہ قوانین آلریڈی موجود ہیں، اور اگر یہ ایکٹیویٹی، یہ پرٹیکولر ایکٹس جو سیکورٹی کاؤنسل نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اگر یہ ہمارے ملک میں ہوتے ہیں تو ہم ان قوانین کے چارج فریم کر کے پروسیکیوشن کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں قانون سازی کی ضرورت نہیں. سو ممالک نے یہ بھی کہا، کچھ نے کہا کہ ہاں ہم قانون سازی کریں گے وغیرہ وغیرہ. سو یہ ایک اسپیسیفک آبلیگیشن سیکورٹی کاؤنسل نے ممبر اسٹیٹس پہ ڈالی کہ آپ نے قوانین بنانے ہیں. پھر اس سے اگلا جو پیراگراف ہے اس میں سیکورٹی کاؤنسل قانون سازی کی بات نہیں کرتی بلکہ اسپیسیفک میجرز کی بات کرتی ہے. وہ کیا کہتی ہے یہ دیکھیے: freeze without delay funds and other financial assets or economic resources of persons who commit or attempt to commit terrorist acts or participate in or facilitate the commission of terrorist acts of entities owned or controlled directly or indirectly by such persons and of persons and entities acting on behalf of or at the direction of such persons and entities, including funds derived or generated from property owned or controlled directly or indirectly by such persons and associated persons and entities. یہاں یہ ڈائریکشن ہے کہ آپ نے فنڈز کو فریز کر دینا ہے ان کے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، جو ان کے ساتھ کسی طرح کا لنک ہے، آپ نے ان کے تمام کے فنڈز کو فریز کر دینا ہے. جب آپ یہ فنڈز فریز کرتے ہیں تو بہت بعد میں جا کر یہ احساس ہوا کہ فنڈز کی فریزنگ کے بعد کنفسکیشن کا سٹیج آتی ہے، تو کنفسکیشن کے لیے سیکورٹی کاؤنسل نے ڈائریکشن نہیں دی. سو اب بعد میں یہ ہوا کہ یہ تو ایکٹ اپون ہو گیا، فنڈز فریز ہو گئے، جو بھی جس میں ملکوں کے جو ریلیونٹ ادارے تھے ان کو جو سمجھ آیا، جو ان کے ذہن میں، ان کے اسیسمنٹ میں، انویسٹیگیشن میں ٹیررسٹ تھے ان کے ملکوں میں، انہوں نے ان کے فنڈز کو سیز کر لیا. مگر یہ کلیئر نہ ہوا کہ ان سیزر کو یا اس فریزنگ کے بعد اب کیا کیا جائے، کیونکہ اصل میں تو ان فنڈز کو اسٹیٹ جب اپنے نام کرتی ہے تو اس کو ہم کنفسکیشن کا عمل کہتے ہیں. آپ فیملیئر ہوں گے کہ جس طرح پاکستان میں بھی فورفیچر یا کنفسکیشن جو ہے وہ ایک باقاعدہ قانونی عمل کا نام ہے، جس کے توسط سے جو ٹائٹل ان دا گڈز ہے، ٹائٹل ان دی فائنینسز اور منی اور ایسٹس ہے، اٹ از ٹرانسفرڈ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ. سو یہاں صرف فریزنگ کی حد تک بات ہوئی، کنفسکیشن کی بات نہیں ہوئی. آگے چلتے ہیں. Decides also that all states shall refrain from providing any form of support, active or passive, to entities or persons involved in terrorist acts, including by suppressing recruitment of members of terrorist groups and eliminating the supply of weapons to terrorists, take necessary steps to prevent the commission of terrorist acts, including by provision of early warning to other states by exchange of information. C. Deny safe haven to those who finance, plan, support or commit terrorist acts or provide safe havens. Afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal investigation or criminal proceedings relating to the financing or support of terrorist acts, including assistance in obtaining evidence in their possession necessary for the proceedings. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تعاون بھی کریں گے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ، ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کرمنل انویسٹیگیشن میں معاونت بھی کرے گا، اسسٹنس دے گا، میوچل لیگل اسسٹنس کرے گا. یہ ایک باقاعدہ عمل ہے جو سیکورٹی کاؤنسل نے اس پر آپ پر آبلیگیشن کریٹ کر دی. آپ سے مراد ہر یو این کے ہر ملک کے اوپر. سو ایک کمپلیٹ رجیم، ایک کمپلیٹ کمپریہنسو، جسے آپ منی کنونشن کہہ دیں، یہ اس کا ماڈل ہے جو ایکچولی ریزولوشن کا حصہ ہے، لیکن اس کو نارملی کبھی ایگزامن نہیں کیا گیا. Decides to establish, in accordance with Rule 28 of its Provisional Rules of Procedure, a committee of the Security Council, consisting of all the members of the Council, to monitor implementation of this resolution with the assistance of appropriate expertise, and calls upon all states to report to the committee no later than 90 days from the date of adoption of this resolution, and thereafter according to a timetable to be proposed by the committee on the steps they have taken to implement this resolution. ابھی اسی سلائیڈ کو ہم بغور دیکھیے، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، یہی اسکرین پہ رہتی ہے. ڈیسائڈس ٹو اسٹیبلش کیا کر رہی ہے کہ وہ کمیٹی سیکورٹی کاؤنسل کی اسٹیبلش کر رہی ہے جو کمپرائز کرے گی، کنسسٹ کرے گی تمام ایگزسٹنگ ممبران آف کاؤنسل پر.
سو جو ایگزسٹنگ ممبرز ہیں وہی تمام کے تمام کمیٹی کے ممبرز بھی ہیں جو بنائی گئی ہے. اس کا فرض کیا ہے؟ ٹو مانیٹر امپلیمنٹیشن آف دس ریزولوشن. کس طرح سے؟ ود دی اسسٹنس آف اپروپریٹ ایکسپرٹیز. سو سیکورٹی کاؤنسل کی جو یہ کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے اس نے ایکسپرٹس بھی اپوائنٹ کیے ہیں. اور ممبران سے کیا ڈیمانڈ ہے؟ کالز اپون آل اسٹیٹس ٹو رپورٹ ٹو دا کمیٹی، کیا رپورٹ پرووائڈ کریں ود ان 90 days. کس بابت؟ اباؤٹ اے ٹائم ٹیبل ٹو بی پرپوز بائی دا کمیٹی آن اسٹیپس دے ہیو ٹیکن ٹو امپلیمنٹ دس ریزولوشن، کہ وہ اس ریزولوشن کی امپلیمنٹیشن کیسے کریں گے. سو یہ سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 1373 اس لحاظ سے in a legal sense it's a very significant resolution because it covered the entire range of the issue of terrorism. It does not name any person, it does not name any territory, it does not name any institution. جو پچھلی والی ہم نے پڑھی 1267 والی وہ اسامہ اسپیسیفک، افغانستان یا طالبان اسپیسیفک تھی، وہ ایک ایونٹ اسپیسیفک تھی. مگر اس کے بعد سیکورٹی کاؤنسل نے اس ایونٹ کی بجائے اس سبجیکٹ، اس موضوع آف ٹیررزم کو یونیورسلائز کر دیا اور اس کو اپلیکیبل کر دیا ٹو آل دا ممبر اسٹیٹس. اور اس ریزولوشن میں اگر آپ اس میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں UN سیکورٹی کاؤنسل کی ویب سائٹ سے. اور UN سیکورٹی کاؤنسل کی ویب سائٹ پر کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا سیپریٹ آئیکن بھی آپ کو مل جائے گا، اور اس میں تمام اس کی جو دستاویزات ہیں، اس کی جو کارروائی ہے، اس کی پروسیڈنگز ہیں اور ممبر ممالک کی جو رپورٹس ہیں وہ تمام کے تمام UN کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائیں گی. سو یہ وہ ریزولوشن ہے جو پہلی بنیاد فراہم کرتی ہے ایک کمپریہنسو رجیم آن ٹیررزم کے اوپر، جو قانون سازی کے لیے بھی کہہ رہی ہے، جو اوفینسز بھی بنا رہی ہے، جو اسپیسیفک ایکشن آف فریزنگ کی بھی بات بھی کر رہی ہے، جو کوآپریشن کی بھی بات کر رہی ہے، جو ڈینائی اسپیسیفک آبلیگیشنز کہ آپ ہیونز ڈینائی کریں گے، آپ سپورٹ ڈینائی کریں گے، اس کی بھی بات کر رہی ہے. اور ان سب چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کمیٹی بنا رہی ہے جس کو وہ ریگولیٹ کرے گی. سو ان دیٹ سینس سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 becomes a very important resolution because of its intrusiveness, its details and the coverage area which it has in relation to the law on terrorism. اس کے بعد اور بھی ریزولوشنز آئیں. وہ ریزولوشن اس لیے آئیں because the concept relating to terrorism took new turns. Let me explain this with reference to a diagram that how this concept of terrorism in a more defined or more refined version came to light. ہونے یہ لگا یا یہ محسوس کیا جانے لگا کہ ٹیررزم کے جو ٹریڈیشنل یوزز ہیں وہ آپ کو یاد ہے ہم نے ایک دفعہ بم بنایا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بم تو یا کنونشنل ادارے تو اپنی جگہ ہیں مگر یہ نیوکلیئر ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے کہ نیوکلیئر بام جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ لگ جائے، اس کے حوالے سے بھی ٹیررزم ہو سکتا ہے. پھر یہ بھی سوچا جانے لگا کہ اگر جو کچھ بے شمار ممالک ہیں ان کے پاس ایسے کیمیکلز ہیں جو ڈیول یوز رکھتے ہیں تو ان ممالک یا اگر یہ کیمیکلز بھی ٹیررسٹ استعمال کریں تو وہ بھی ایک یونیک ایکٹ آف ٹیررزم ہوگا. پھر اسی طرح بایولوجیکل ویپنز جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہوا کہ جو بایولوجی سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی گیسز ہیں، کوئی اور چیزیں ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے فار دی ایکٹ آف ٹیررزم. سو دی ایشو واز کہ بایو ٹیررزم ریلیٹنگ ٹو کیمیکل ویپنز، کیمیکل سے آپ بھی ویپن بنا سکتے ہیں، نیوکلیئر ٹیررزم بھی ہو سکتا ہے، اور ٹریڈیشنل ٹیررزم جو آپ پرانے ہتھیار یا ریگولر ایکسپلوسیوز وغیرہ استعمال کرتے تھے. سو اس ریزولوشن کے بعد ان تمام ایریاز پر thinking was then moving on that how to curb the possibility of these sensitive materials which are dual use materials. تو ان کو انہوں نے کہا WMDs, weapons of mass destruction. یہ جو تینوں ہیں ان کو کہتے ہیں weapons of mass destruction because ان کی وجہ سے ہلاکت کا سکیل اتنا بڑا ہے اور اس کی وجہ سے جو ڈیتھ ہے اور اس کی وجہ سے جو ڈسٹرکشن ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کی جا سکتی، وہ بہت زیادہ ہے، وہ انڈسکریمنیٹ ہے اور وہ جو ہے irreparable ہے. سو ان کو کہا گیا weapons of mass destruction. سو ایک ٹیررزم کا تھریٹ جو تھا وہ تھا with reference to the conventional warfare. Now a new threat پہ ڈسکشن ہونا شروع ہو گئی کہ اگر جو sensitive weapons of mass destructions ہیں what if they fall into the hands of terrorists or if they wish to use them
اور یہ کچھ چیزیں ایونٹ سامنے بھی آئے جب یو ایس ایس آر بریک اپ ہوا, رشیا بنا, بے شمار اور اسٹیٹس بنی, تو اس زمانے میں شاید آپ کو یاد ہو اخبارات میں یہ رپورٹیں آتی تھیں کہ جی جو یو ایس ایس آر کے سائنٹسٹ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی مارکیٹس مل جائیں اور وہ سوٹ کیس میں رکھ کے چیزیں اسمگل کرنا چاہتے ہیں اور بے شمار خریدار پیدا ہو گئے وغیرہ وغیرہ. سو یہ ایک بہت بڑا کریٹیکل کنسرن تھا کہ اگر ٹیررسٹ کے ہاتھ میں نیوکلیئر, کیمیکل, بایو ویپنز کسی نہ کسی طور پہ پہنچ جاتے ہیں, ان کا سدباب کیسے ہوگا. سو اس حوالے جب تھنکنگ شروع ہوئی تو کیمیکل کے حوالے سے, بیکاز ان میں یہ تمام کے تمام ایسی چیزیں ہیں جو ڈیول یوز کی ہیں. نیوکلیئر انرجی جو ہے وہ آپ اپنی بجلی بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بے شمار کیمیکل ایسے ہیں جو آپ کے ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں, اور انہی کیمیکل سے ہی آپ ایسا چین ریئیکشن بنا سکتے ہیں. میں سائنسدان تو نہیں ہوں, لیکن جن چند دوست میرے کیمسٹ ان سے جب کبھی بات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ ریگولر کیمیکلز کو اس طرح سے ان کو پٹ ٹوگیدر کر سکتے ہیں کہ دے کین کاز این ایکسپلوسیو, دے ہیو ایکسپلوسیو کیپیسٹی. اسی طرح بایو ایجنٹس جو ہیں, اگین یہ ایک سائنٹیفک ٹرم ہے, وہ بھی یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ انڈسکریمنیٹلی وہ افیکٹ کریں اور ڈیمیج کر سکیں. اب عالمی سطح پر کنونشنز, انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ اس کے لیے موجود ہے. ایک کنونشن کیمیکل ویپنز کنونشن موجود ہے, اس کا ایک عالمی ادارہ بھی موجود ہے. نیوکلیئر کے حوالے سے ایک نیگوسیشن شروع ہوئی اور وہ کنکلوڈ ہوئی آن اے کنونشن آن نیوکلیئر ٹیررزم. یہ بھی ریسنٹ کنونشن ہے جو آیا, جس کا سبجیکٹ اسپیسیفکلی نیوکلیئر ٹیررزم ہے. سو جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں یا ٹیررزم کی کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کے لفظ کو پڑھتے ہیں اب لکھی ہوئی انٹرنیشنل فورمز میں یا انٹرنیشنل ٹیکسٹ میں, تو ہماری مراد یہ تمام ٹیررزم کا حصہ ہے. Now you cannot say terrorism written in Security Council Resolution 1373 would only mean conventional terrorism and this portion of terrorism is out of that. No. When we talk of terrorism or international terrorism, we talk of any means through which you strike terror and you are able to cause destruction which has no regard for civilian, protected person وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس حوالے سے جو ایک امپورٹنٹ ریزولوشن آئی جس نے ٹیررزم کو ڈی فیکٹو ڈیفائن کر دیا. ڈی فیکٹو میں نے اس لیے کہا بیکاز اس پر ایکچولی بہت زیادہ بحث نہیں ہوئی, مگر وہ ریزولوشن جب پاس ہوئی تو لوگوں کو یہ باور ہوا کہ اس ریزولوشن نے تو ٹیررزم کو ایک خاص طریقے سے ڈیفائن کر دیا ہے. آئیے میں آپ کو وہ ریزولوشن اور اس کا ٹیکسٹ سناتا ہوں. یہ ریزولوشن جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے ریزولوشن 1566 آف 2004 اور یہ 8 اکتوبر 2004 کو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے اپنی 505 تھرڈ میٹنگ میں پاس کی. اس کا جو پیراگراف 3 اس وقت اسکرین پر آپ کے سامنے ہے وہ میں پڑھتا ہوں اور آپ اس کو پڑھتے ہوئے غور کیجئے گا کہ یہ ایک ڈی فیکٹو ڈیفینیشن ٹیررزم کی نئی سامنے آئی ہے. ریکالز دیٹ کرمنل ایکٹس انکلوڈنگ اگینسٹ سویلینز committed with the intent to cause death or serious bodily injury or taking of hostages with the purpose to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, intimidate a population or compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act which constitute offenses within the scope of and as defined in the international conventions and protocols relating to terrorism are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature, and calls upon all states to prevent such acts and if not prevented to ensure that such acts are punished by penalties consistent with their grave nature. ابھی اسکرین پر ہی آپ اپنی نظریں جمائی رکھیے تو میں اس کو تھوڑا انہی الفاظ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ریزولوشن کی فارمولیشن یہ ہے کہ کرمنل ایکٹس اگینسٹ سویلینس یعنی جو ایکٹس اگینسٹ ملٹری ٹارگیٹس ہیں وہ ٹیررزم میں نہیں آتے. جو ایکٹس سویلین ٹارگیٹس اب کیا ہوتے ہیں, ملٹری ٹارگیٹس کیا ہوتے ہیں, اس پر ایک تفصیلی قوانین ہیں جن کو ہم جنیوا کنونشن یا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سویلین اور ملٹری میں ڈسٹنکشن ہے اور وہ کیسے ہے وہ وہاں ان میں تفصیلات لکھی ہوئی ہیں.
سو اگر کوئی ایکٹ آپ کمٹ کرتے ہیں اگینسٹ اے ملٹری ٹارگیٹ، کسی بھی ملٹری بنکر کو اسٹرائک ہونا ہے، کسی ملٹری کنٹونمنٹ میں اٹیک ہوتا ہے، اس اٹیک کو آپ ٹیررزم کی ڈیفینیشن میں نہیں لائیں گے. یہاں ہو رہا ہے انکلوڈنگ اگینسٹ سویلینز committed with the intent to cause death or serious bodily injury. وہ کرمنل ایکٹ جو آپ صرف سویلینز کے خلاف کر رہے ہیں، کس انٹینشن کے ساتھ؟ نوئنگلی کہ اس سے عام آدمی جو ان آرمڈ سویلین ہے وہ مرے گا، یا اس کو سیریس انجری ہوگی، یا علاوہ ازیں آپ ہوسٹیج ٹیکنگ کرتے ہیں، اور ان تمام اعمال کا مقصد کیا ہے؟ ٹو پرووک اے اسٹیٹ آف ٹیرر ان جنرل پبلک، یا اپنی کسی حکومت کو کمپیل کرنا کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے آپ کوئی سیاسی نتیجہ اخذ کرتے ہیں. یہ جو ہے یہ ایک ٹیررزم کی ڈیفینیشن میں آئے گا. اور آگے چل کے جو نچلا پورشن ہے اسی فارمولیشن کا، اسی پیراگراف کا، وہ کہتا ہے آر انڈر نو سرکمسٹانسز جسٹیفائبل بائی کنسیڈریشن آف اے پولیٹیکل، فلسافیکل، آئیڈیولوجیکل، ریشل، ایتھنک، ریلیجس اور سملر نیچر. اس سے مراد بیسیکلی یہ ہے کہ جب آپ ایکٹ آف ٹیرر یا آپ سے مراد کوئی بھی خدا نخواستہ یہ کمٹ کرتا ہے کسی بھی صورتحال میں، تو وہ جسٹیفیکیشن اس کی کوئی اور اب نہیں دے پائے گا. وہ یہ نہیں آرگیو کرے گا کہ میرے پاس اس کی جسٹیفیکیشن ہے. کس کی جسٹیفیکیشن ہے؟ سویلینز کو مارنے کی. یعنی اگر وہ کسی مارکیٹ پلیس میں بم بلاسٹ کرتا ہے تو وہ یہ آرگیو نہیں کرتے، اس کے پاس یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اس کا مقصد، اس کا کاز بہت پائس ہے، یا اس کے مقصد میں یہ جسٹیفیکیشن انہیرنٹ ہے. وہ اب یہ آرگیو نہیں کر سکے گا. ہاں، جس طرح میں نے ڈسٹنکشن واضح کی کہ ملٹری ٹارگٹس کو اسٹرائک کرنا جو ہے وہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. سو یہ بائی ڈیفالٹ ایک ڈیفینیشن ہے جس کو بہت بغور دیکھا جا رہا ہے دنیا بھر میں، کہ یہ اس نے ایک قسم سے کنسنسس لے آئی ہے کہ سویلینز تک کنفائنڈ ہو ایکٹ آف ٹیرر. اگر سویلینز اس سے باہر ہیں تو پھر وہ ایکٹ آف ٹیرر نہیں ہے. اگر انٹینشن اور پھر اس کے لیے کاز کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح ہمارے ملک میں قتل کے لیے، اگر آپ نے خدا نخواستہ کسی سے قتل کیا ہے، میں نے کسی سے قتل کیا ہے، میرے پاس کئی جسٹیفیکیشنز ہوں گی اس کی، کہ مجھے غصہ آ گیا، مجھے اشتعال آ گیا، یا میں نے کوئی ایسی وجہ دیکھ لی جس کی وجہ سے میں اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا، میں نے اس کو مار دیا. یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن کوئی بات، کوئی وجہ جسٹیفائی نہیں کرتی کہ میں کسی اور کی جان لوں. سو وہ جان لینا جبکہ وہ سیلف ڈیفenس میں بھی نہ ہو اور وہ کسی ایک عام آدمی کی وہ جسٹیفائی میں. سو یہ اس کا منطق ہے. اور یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیفینیشن اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ یہ اگرچہ بادی نظر میں کاز کو ڈیلنگ کرتی ہے، مگر اگر آپ غور سے اس کو اسٹڈی کریں تو یہ کاز کو پریزرو بھی کرتی ہے. یہ نہیں کہتی کہ جو یہ ایکٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کاز بھی سنک کر جائے گا. یہ ایکچولی یہ کہہ رہی ہے کہ کاز ول بی irrelevant, motive will be irrelevant. Whosoever commits an act of terror against a civilian will be facing a punishment situation. But again, it actually preserves the cause. So it's a matter of raising an argument within the framework of this formulation which will be of great interest. اس کے علاوہ کچھ اور ریزولوشنز بھی ہیں، ہم ان کی تفاصیل میں جا سکتے ہیں. مثلا ایک ریزولوشن جو ہے وہ 1540 ہے جو نیوکلیئر ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں، اس کانٹیکسٹ میں لائی گئی، اور جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نان پرولیفریشن کو روکیں اور آپ یہ انشور کریں کہ نیوکلیئر ویبیڈال جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ تک اس کی رسائی نہ ہو. اس کا فریم ورک کمپلیٹلی الگ ہے، اس کی انوائرمنٹ الگ ہے. وہاں بھی ایک اسپیشلائز کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور اس کمیٹی کے اندر پھر ایک اور رپورٹنگ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اس کو، آپ کے ملک نے رپورٹ بیک کرنا ہے کہ آپ نے کیا کیا اسٹیپس لیے. اسی طرح سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 1617 ہے اور اس کے بعد 1624 ہے. ان ریزولوشنز نے بھی بڑی اہم پیش رفت کی ہے ان اے لیگل سینس، ان اے پروسیجرل سینس، بیکاز اب 1617 جو کنٹرول کر رہی ہے کس چیز کو؟ ایک کنسالیڈیٹڈ لسٹ آف ٹیررسٹ کو. کیا پہلے ٹیررزم کی جو لسٹ تھی وہ ہر ملک اپنی بنایا کرتا تھا، بیکاز ملک کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے. سو یونائٹڈ اسٹیٹس کے قوانین کے نیچے ایک لسٹ آف ٹیررسٹ تھی، پاکستان کے قانون کے نیچے بھی ایک لسٹ مرتب کی جا سکتی تھی، دنیا بھر میں مختلف صورتحال یہی تھی. مگر اب سیکیورٹی کاؤنسل، جو میں نے پہلی ریزولوشن اس لیکچر کے شروع میں پڑھی 1267، اس کے پرسوئنس میں ایک ایسی اجتماعی کنسالیڈیٹ لسٹ پریپیئر کر رہی ہے جو انٹرنیشنل ٹیررز کے حوالے سے ہوگی. اس پر بھی اگین بہت زیادہ پولیٹیکل لے دے ہے، بیکاز کئی ملکوں کا خیال یہ ہے
کہ یہ ایک انتہائی ایکسٹریم سٹیپ ہے ان اے سینس، بیکاز ظاہر ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف اپنے سیاسی مقاصد کو ایڈوانس کرنے کے لیے ان کے لوگوں کو، ان کے رہنے والوں کو خواہ مخواہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے اور سیکورٹی کاؤنسل میں ریکمنڈیشن بھجوا سکتا ہے. سو اس کے مس یوز کے چانسز بہت ہیں، اور اس کی مس یوز کے چانسز کے پیش نظر اس کو نہیں ہونا چاہیے. مگر ایز آئی سیڈ ان the beginning, it is in any case a legal reality right now. So a consolidated list is being prepared under a separate UN Security Council resolution. But again, if you remember, we had discussed how Security Council resolution is pushing the jurisprudence of terrorism. And one example is another resolution of 1624, because this resolution creates or makes incitement as an act of terror in its own right. So it forces the member states to make incitement as an independent obligation or an independent offense in its own right along with terrorism. تو جب یہ ریزولوشن آئی تو کئی ممالک کو بھی اس میں دقت ہوئی، بیکاز کئی ممالک میں انسائٹمنٹ اسٹینڈ لون نہیں ہے. پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے اس میں اتفاق سے انسائٹمنٹ آلریڈی ایگزسٹ ایز اے اسٹینڈ لون offense. So as far as Pakistan is concerned, that does not make much of a legal difference in terms of implementation. But it did create ripples, it did create questions, it did raise a lot of issues, that why should Security Council embark upon a jurisprudential work when there are other more valid and more authentic forums which are better suited to do that, including, for example, the International Law Commission and so on so forth. So یہ تو ہم نے بات کی UN Security Council کی ریزولوشنز کی. ان ریزولوشنز کا ایک لیگل بائی پروڈکٹ بھی ہے، اور وہ لیگل بائی پروڈکٹ ہے کہ جب آپ اتنی شدمت سے، اتنی ایفرٹ سے اور اتنے اگریسولی ٹیررزم کو پرسو کریں گے تو پھر آپ انسانی حقوق کو پامال بھی کریں گے. ایک کورسپونڈنگ لاس بھی ہے نا کہ یس یو آر ٹرائنگ ٹو پرسو ایکٹیویٹیز ریلیٹنگ ٹو ٹیررزم، بٹ some other legal regime has to give space, or it has to be bruised on the wrong side. And what is happening? Civil liberties are becoming a casualty. Human rights violations, which traditionally were unimaginable, are becoming almost a frequent happening. And they are being sanctioned by domestic laws of the states as well, based on these resolutions. For example, the extreme example is the Patriot Act of the United States. اب US کا جو اپنا قانون ہے جو بعد میں بنا ان ریزولوشنز کے پس منظر میں، اس میں غیر معمولی پاورز دے دی گئیں اسٹیٹ کو کہ وہ لوگوں کو اریسٹ کرے، ان کو چیک کرے، ان کو مانیٹر کرے، ان کی پرائیویسی میں انٹروڈ کرے اور وغیرہ، جس پر بہت لیدے ہو رہی اور آپ اس کے بارے میں سنتے بھی ہیں. وہ لیدی اپنی جگہ، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جب آپ اس طرح کی قانون سازی کریں گے اور ان ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کریں گے تو یو ول ہرٹ لاٹ آف انوسینٹ پیپل ایز ویل، بیکاز ہر آدمی تو ٹیررسٹ نہیں ہے. محض اس لیے کہ آپ کسی کو جانتے ہیں ڈز ناٹ میک یو اے ٹیررسٹ. سو وین یو ول آن سسپیشن بیسز investigate people, when you will freeze accounts unnecessarily for the people, when you will hurt individual rights of other people, when you will begin to harass innocent people, and then later you find out that no, they are innocent. But what happens in that period? Who is responsible for the discomfort that a person undergoes? Who is responsible for the loss of his mental comfort and loss of his convenience which he has undergone during this process of investigation? اس کا ذمہ وار کون ہے؟ سو یہاں پر ایک اور ڈیبیٹ ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو لوگ دیر از این ایبلیگیشن آن ٹو کمپنسیٹ پیپل ہو آر بینگ میڈ سبجیکٹ میٹر آف دیز ریزولوشنز، اینڈ دیٹ obligation of compensation is part of international law. So on one hand, if the states are choosing to pursue aggressively their goals towards terrorism and pursue them through investigation, by making aggressive laws, by freezing assets, by making sure, by taking preventive measures, then correspondingly they must make mechanisms whereby they can compensate those who are adversely affected and found innocent later on. Because that is the way the state will be able to justify, because ابھی تک تو state ایک بیلنس اسٹرائک کیے ہوئی تھی. بیلنس یہ تھا کہ آپ جب تک کسی کو مجرم نہیں مانتے یا اس تک اس کے انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں کرتے, you cannot hold him responsible. But now you are presuming him to be responsible based on certain information. You take him through investigation.
So the pain that he goes through, that pain has to be compensated for. So the debate is going on world over about how to balance out these extreme measures and how to provide relief in a legal sense. Should it be through restitution? Should it be through damages? Should it be through obligatory compensation? Should it be through any other mechanism? So all these are open questions. And since the law is developed so fast over the last few years means 3-4 years, that the corresponding law has yet to develop, but a dialogue and discussion has started. So ladies and gentlemen, I hope you have enjoyed the discussion today. The discussion today has no conclusion because the wheels of UN Security Councils are continuously moving. They're moving forward. And that means that law will continue to develop. There may be more obligations. If there are no more obligations, there will be follow-up on the implementation of the existing obligations, which are again many. And it will no mean achievement or no small task to fulfill all these obligations of the UN. So there will be controversies, there will be issues of purely legal nature which will keep cropping up, some of which I have indicated to you. But as I said, the law is developing fast in this area, and for anyone who has interest in developments relating to this area, he must keep an eye on what UN is doing next. Thank you very much.